बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजाज हुसैन प्यारा। आज एक इंतहाई अहम प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस वक्त पूरी दुनिया में 1 करोड़ के करीब ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अदादो शुमार के मुताबिक वो वतन अजीज को 22 मिलियन डॉलर का ज़र मुबादला दे रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि जो पाकिस्तान में उनको राइट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे। हर गवर्नमेंट कहती है कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान की मैशियत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ उनके लिए एक सवालिया निशान है। कोई भी गवर्नमेंट हो, मुस्लिम लीग नून की हो, पीपल्स पार्टी की हो, या ये जो गवर्नमेंट आई है तब्दीली का नारा लेकर, लेकिन तो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बदकिस्मती की बात है कि कोई तब्दीली नहीं नजर आई। उनकी जायदादों पर कब्जा होना, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम ना करना, ये एक बड़ी बदकिस्मती की बात है। जब उनकी पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं महफूज होगी तो वो पाकिस्तान में सरमायाकारी किस तरह करेंगे। आज हमारे एक भाई, हमारे दोस्त चौधरी इफ्तिखार चेची, जो इटली से बहुत बड़ी सरमायाकारी लेकर पाकिस्तान गए, उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, अपना जितना सरमाया था इटली से पाकिस्तान में मुंतकिल किया। लेकिन आज से 2-3 रोज पहले बगैर किसी नोटिस के इंतजामिया की सरपरस्ती में उनकी कीमती अराजी पर कब्जा कर लिया गया। तो आज मैंने स्टूडियो में मदऊ किया है कि पाकिस्तान के नामवर एंकर मजहर बुखारी साहब को, वो किसी तारफ के मुताज नहीं, डीएम डिजिटल टीवी चैनल के बानियों में उनका शुमार होता है। मंजे हुए एंकर हैं और तजिया नगार भी हैं। वो तजिया भी करेंगे और प्रोग्राम को होस्ट भी करेंगे। तो मैं मजहर बुखारी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम को प्लीज स्टार्ट करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एजाज प्यारा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये मौका फराहम किया मुझे। एजाज प्यारा साहब अभी फैक्ट एंड फिगर बता रहे थे ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से कि अगर 1 करोड़ पाकिस्तानी इतना सरमाया पाकिस्तान में बेचते हैं और फिर उनके साथ जो नारवा सलूक किया जाता है उसकी वजह क्या है। अगर मैं वो पंजाबी जी कहते ने मोटा मोटा आइडिया जड़ा है कि अगर 1 करोड़ पाकिस्तानी सिर्फ अपने खानदान के हर पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहने वाले अपने रिश्तेदारों बहन भाइयों को सपोर्ट जैसे हम लोग सब कर रहे हैं, अगर हम एक मोटा मोटा आइडिया रख रहे हैं ज़हन में कि जी हम 10 लोगों को सपोर्ट करते हैं, एक बंदा अगर 10 लोगों को सिर्फ सपोर्ट कर रहा है, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि 10 करोड़ पाकिस्तान में बसने वाले लोग हमारे डिपेंडेंट हैं। 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान की आधी आवाम को खाना, रहना, सहना सब कुछ मुहैया कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो बोझ रह जाता है वो सिर्फ आधे पाकिस्तानियों का रह जाता है। लेकिन ये जो 1 करोड़ पाकिस्तानी अपने मुल्क का इतना भार बांटे हुए हैं, इनके साथ क्या होता है? बदकिस्मती ये है कि जो भी हुकूमत आई, हर किसी ने आके ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस्तेमाल किया। हमें वजीर तिजारत आए, वजीर सनत आए, कोई भी वजीर आए ना, वो सबसे पहले ओवरसीज पाकिस्तानियों को दावत देता है जी कि पाकिस्तान में आए, सरमायाकारी करें, यहाँ पे बड़े मौके हैं जी आपके लिए, आप किसी भी फील्ड में जाके सरमायाकारी करें, हम आपको हर तरह के सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर कोई शरीफ आदमी यहाँ से पैसा लेके पाकिस्तान में सरमायाकारी की घर से चला जाता है
تو سب سے پہلے تو اس کا واسطہ پڑتا ہے ایک سفید ہاتھی سے. یہ سفید ہاتھی ہے پاکستان کی بیوروکریسی. بیوروکریسی سے اگر کچھ بچ جاتا ہے تو ہمارا جو اس کے بعد سابقہ پڑتا ہے وہ ہے پاکستان کے پولیٹیشین حضرات. یعنی وہ حضرات جب وہ ہمارے پاس ہمارے جو اوورسیز پاکستانی جس جس ملک میں بھی آباد ہے, مڈل ایسٹ میں ہے, یورپ میں ہے, یو کے, امریکہ, کینیڈا, ہمارے پولیٹیشین جب یہاں آتے ہیں تو ہم ایئرپورٹ پہ ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں, مہنگے سے مہنگے ہوٹلوں میں ان کو ٹھہراتے ہیں, ہر طرح سے. یعنی کہ وہ ہوٹل جس میں شاید یہاں رہنے والے جو 20-30 سال سے بیچارے مزدوری کر رہے ہیں انہوں نے خود کبھی جا کے وہ ہوٹل نہ دیکھے ہوں, لیکن اپنے ان محبوب رہنماؤں کے لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کی ہر طرح سے خدمت کی جائے. لیکن وہی ہمارے محبوب رہنما جب ہمیں وہاں دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہماری جیبیں کاٹنے سے باز نہیں آتے. ہماری جائیدادوں پہ قبضے ہوتے ہیں, ہمارے کاروبار چھینے جاتے ہیں, ہم سے بھتہ وصول کیا جاتا ہے, ہر جائز و ناجائز طریقے سے کوشش کی جاتی ہے کہ یہ شخص جو کچھ لے کے آیا ہے اس سے لے لو, سمیٹ لو اور یہ واپس چلا جائے. آج ایک ایسی ہی مثال میرے سامنے ہے. ہمارے بہت اچھے دوست, بہت اچھے بھائی, انتہائی شریف آدمی, جنہوں نے ایک طویل عرصہ سخت محنت کی اور اس محنت کے نتیجے میں جو کچھ کمایا وہ لے کے اپنے وطن عزیز میں گئے کہ میرے ملک کو میری ضرورت ہے. وہاں جا کے سرمایہ کاری کی, کاروبار کیا, اور وہاں رہ کے نہ صرف اپنے آپ کو ایک کاروباری شخصیت کے طور پہ منوایا بلکہ سماجی اور سیاسی شخصیت کے طور پہ بھی اپنے آپ کو منوایا. عوامی خدمت کی, سماجی خدمت کی, کوئی غریب امیر کی تفریق کیے بغیر ہر کسی کے ساتھ چلے کہ اس ملک کو میری ضرورت ہے. لیکن آج وہی شخص خود پریشانی کا شکار ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. یہ آج ہم انہی کی زبانی سنیں گے. پاکستان تحریک انصاف جو تبدیلی کا نعرہ لے کے آئی اور سب سے بڑی امید اوورسیز پاکستانیوں کی کہ آج بھی اگر آپ دنیا کے کسی ملک میں بھی جائیں تو وہاں پہ جو اوورسیز پاکستانی ہے وہ عمران خان کو اپنا محبوب لیڈر سمجھتے ہیں کیونکہ تبدیلی کا نعرہ لے کے آئے. ہر اوورسیز پاکستانی سمجھتا تھا کہ جب عمران خان آ جائے گا تو شاید ہمارے وہ تمام مسائل جو پچھلی حکومتوں نے ہمیں دیے تھے وہ سارے کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے, ہمارے لیے دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی, ہم ایئرپورٹ پہ اتریں گے تو وہاں پہ اے ایس ایف کا عملہ, پی آئی اے کا عملہ, کسٹم کا عملہ شاید ہمارے لیے پھولوں کے ہار لے کے کھڑے ہوں گے. لیکن انفارچونیٹلی ایسا کچھ نہیں ہوا. میرے یہ دوست جو آج میرے مہمان ہیں انہوں نے بھی یہی سوچا, تبدیلی کے نعرے کو دیکھتے ہوئے یہ یہاں سے اپنا سب کچھ سمیٹ کے وہاں پہنچے, وہاں جا کے سرمایہ کاری کی اور 10 سال تک مسلسل پی ٹی آئی کے ایک کارکن کی حیثیت سے, یہ بھی نہیں کہ اس شخص نے کبھی ڈیمانڈ کی ہو جی کہ مجھے کوئی بڑا عہدہ چاہیے, مجھے کوئی ایم پی اے کی ٹکٹ چاہیے, مجھے ایم این اے کی ٹکٹ چاہیے, نہیں, اپنے آپ کو عمران خان کا ایک سچا لور بنوایا اور بھرپور خدمت کی. مسلسل 10 سال پی ٹی آئی کے کارکن کی حیثیت سے, گو کہ ان کو بڑے بڑے عہدے بھی آفر کیے گئے, لیکن یہ اسی امید میں رہے کہ میرے وطن عزیز کو تبدیلی کی ضرورت ہے. آج تبدیلی کا نعرہ لگانے والے اور تبدیلی کے نعرے کی صدا پہ لبیک کہنے والے میرے دوست جناب افتخار احمد چیچی صاحب میرے ساتھ ہیں. ان کے ساتھ حالیہ دنوں میں ایک واقعہ رونما ہوا. آپ سب لوگ جانتے ہیں جو اسپیشلی یورپ میں رہتے ہیں, یہ اٹلی سے تعلق رکھتے ہیں, اٹلی کے شہری تھے لیکن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے. اور افتخار احمد چیچی صاحب جو ہیں آج میرے ساتھ ہے, ان سے سنیں گے. یہ گجرات سے ان کا تعلق ہے اور گجرات جو ہے تقریباً یورپ کے ہر ملک میں, امریکہ, کینیڈا میں جہاں پہ بھی آپ جائیں آپ کو پاکستان کے کسی اور شہر کا بندہ ملے یا نہ ملے, گجرات کے لوگ آپ کو ضرور ملتے ہیں. افتخار احمد چیچی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
افتخار بھائی، سب سے پہلے تو میں افسوس کا اظہار کرنا چاہوں گا بسیجتے اوورسیز پاکستانی کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ہم سب کی تقدیر ہے. کچھ کے ساتھ ہو چکا، کچھ امید میں ہے، اور اس پارٹی کے اوپر کم از کم ہمیں بھروسہ تھا کہ یہ ہمارے وہ دکھ جو ہمیں پہلے حکومتوں سے ملے تھے ان کا مداوع کرے گی، لیکن انفارچونیٹلی آپ کی اپنی حکومت میں ہی آپ کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی. مجھے ذرا مختصر سا بتائیں گے کہ واقعہ ہوا کیا اور کیسے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب، سب سے پہلے میں جاز پیارا صاحب کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ اپنی بات کرنے کا موقع دیا، اور شکر گزار ہوں آپ دوستوں کا، بھائیوں کا، کہ جن کو اس میرے معاملے میں، دکھ میں آپ نے میرے ساتھ ہیلپ کی اور بات کرنے کا موقع دیا. یہ رقبہ میں نے تقریباً 2004-05 میں خریدا تھا. یہ کھوکھا سٹاپ ہے رانیال سیدہ کے ساتھ حاجی والا روڈ پہ. یہ جلال پور سے جو کھاریاں روڈ جاتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں؟ 2004-05 میں نے وہ تقریباً 75 مرلے رقبہ خریدا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور 6 کے دوران میں نے نا اس کی چار دیواری کر کے اس کے اندر ایک کمرہ اور ایک نا پورا سا سروس اسٹیشن ایک لڑکے کو بنا کے دیا ہوا تھا کہ وہ اپنا روزی روٹی کما رہا تھا وہاں پہ. ٹھیک ہے. وہ نا کافی 14-15 سال تقریباً ہو گئے ہیں. تقریباً 1 ماہ پہلے میں نے سوچا کہ آپ، کیونکہ وہاں پہ کافی کمرشل ایریا ہو گیا ہے، وہ سبزی منڈی آ گئی ہے جلال پور جٹا، میں نے کہا یہاں پہ نا کچھ دکانیں بنا دیتا ہوں، مارکیٹ بنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے وہاں پہ نا کنسٹرکشن سٹارٹ کرا دی. جب کنسٹرکشن سٹارٹ کرائی تو میرے نا ہمسائے ہیں ایک ساتھ ہی نا، میاں افتخار ہیں، جلال پور جٹا سے تعلق ہے ان کا. تو وہ آگے کہنے لگے جی میرا اس میں نا جو آپ کی زمین ہے اس میں کوئی میرا حصہ ہے. تقریباً وہ 60 فٹ فرنٹ جو ہے نا یہ میرا بنتا ہے، کیونکہ میں نے اتنا رقبہ خریدا ہوا ہے یہ وہ. میں نے ان کو کہا میاں صاحب میں نے تو تقریباً 15-16 سال سے خریدا ہوا ہے، اور آج آپ کا کدھر سے آ گیا ہے؟ وہ کہنے لگے جی نہیں جی یہ ہے وہ ہے. وہ تقریباً شاہ صاحب 167 کنال کا کھیوٹ ہے، جس میں میاں صاحب نے بھی خریدا ہوا ہے، میں نے بھی خریدا ہوا ہے، اور بھی اس کے بہت سارے حصہ دار لوگ ہیں. میں نے ہے نا وہ اپنے کاغذ سارے میں نے چیک کی. میں نے کہا میاں صاحب میرے تو، میں نے جتنا رقبہ خریدا ہوا ہے وہ 67 مرلے اس کھیوٹ میں تھا، میں نے 67 ہی قبضہ کیا اس پہ نا. 8 مرلے ایک اور 7 کھیوٹ ہے وہ وہاں پہ ہے میرا رقبہ. میں نے کہا میرے پاس جتنے انتقال ہیں، جتنے ڈاکومنٹ ہیں، اس کے حساب سے میں نے قبضہ کیا ہوا، اس سے اوپر تو میں نے ایک مرلہ بھی نہیں کیا ہوا. خیر میاں صاحب نے سٹے لے لیا نا عدالت سے کہ آپ کام نہیں کر سکتے. وہ سٹے لے کے میں کام کر رہا تھا. 15 پہ کال کی جلال پور جٹا سے، صدر اس کو تھانہ لگتا ہے، وہاں سے پولیس آ گئی. انہوں نے مجھے کہا جی آپ کام نہیں کر سکتے. میں نے کہا نہیں کر سکتے؟ انہوں نے کہا جی آپ کا زمین کے خلاف سٹے ہو گیا. انہوں نے مجھے ایک کاپی دے دی. جب انہوں نے ایک کاپی دے دی تو میں نے نا کام رکھوا دیا. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے اگر سٹے ہو گیا. ایس ایچ او صاحب نے بلا لیا، اپنے پاس بلا لیا. وہ مجھے کہنے لگے ایسے ہے یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا سر اگر عدالت میں سٹے لگا ہوا ہے تو عدالت جو فیصلہ کرے گی مجھے منظور ہے. ہم ایک عدالتیں اسی لیے بنی ہیں جی، اگر کوئی تنازع ہے تو اس کو حل کیا جائے. ٹھیک ہے جی. میں نے ان کو کہا، اس نے کہا جی ٹھیک ہے. چلے گئے، وہ بھی چلے گئے. میں نے کام بند کر دیا. تقریباً اس سے 10-12 دن کے بعد مجھے ایک نوٹس آتا ہے، تحصیلدار ہیں یہاں پہ افضل بدر. ٹھیک ہے جی. ان کا نوٹس آ جاتا ہے کہ 2 دن کے بعد ہم نے موقع کی نشاندہی کرنی ہے، آپ نے آنا ہے. نوٹس آ جاتا مجھے. میں خیر اپنے لائر سے بات کرتا ہوں، وکیل سے، کہ یہ اگر عدالت میں سٹے چل رہا ہے تو تحصیلدار صاحب کیوں نشاندہی کرنے جا رہے ہیں، یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں چلیں آپ آ جائیں تو صبح ہم تحصیلدار صاحب کے پاس چلتے ہیں. وہ میں نے ایک وکیل بھائی لیے ساتھ لیے، وہ انہوں نے میرے سے نا جتنے ڈاکومنٹ تھے فرض لیے، وہ سارے ڈاکومنٹ ساتھ لیے. ہم نے ایک لیگل ایک اپلیکیشن لکھ کے تحصیلدار صاحب کو دے دی. ٹھیک ہے. جس میں وہ وکیل صاحب نے لکھا، میں تو اتنا وہ لا کے بارے میں نہیں جانتا جی، جو شک یا جو بات، انہوں نے یہی لکھا کہ آپ عدالت میں کیس چل رہا ہے اس لیے آپ اس کی نشاندہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا عدالت جو اس طرح وہ اپلیکیشن تحصیلدار صاحب کو دے دی ہم نے. خیر انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، رکھ لی انہوں نے اپنے پاس. 11 تاریخ کو 11 بجے میرے والد صاحب کی کال آ جاتی ہے. وہ کہیں گئے ہوئے تھے، رقبے کے اوپر تھے، ادھر شاید گزر رہے تھے.
مجھے کہہ رہے ہیں جی اے سی صاحب ہیں, تحصیلدار ہیں, ایس ایچ او ہیں, یہ سارے لوگ آئے ہوئے ہیں اور 7 بندے ہیں اور کرینے ہیں. یہ ہماری جو سروس اسٹیشن ہے اور وہ بلڈنگ جو ہے وہ جو کلیم کر رہے تھے نا جی تقریباً 60 فٹ فرنٹ کا, وہ 8.5 مرلے جگہ بنتی ہے. وہ انہوں نے گرا کے سارا جناب وہ کام کر رہے ہیں. میں نے کہا وہ کیسے گرا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ خیر والد صاحب آگے ہوئے, میں کیونکہ تھوڑا دور تھا میں جا نہیں سکا. والد صاحب آگے ہوئے, انہوں نے اے سی صاحب نے جناب وہ دھمکیاں بھی, ایس ایچ او صاحب تو پولیس تو گنے, تو ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کی. مجھے انہوں نے کال کی, مجھے کہہ رہے ہیں جی اس طرح. میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ بالکل مزاحمت نہ کریں. حالانکہ میرے وہ اور بھی کزن مزن تھے, انہوں نے مجھے کالیں کی. میں نے کہا بالکل کسی بندے نے کوئی مزاحمت نہیں کرنی, ٹھیک ہے. میں نے جناب آپ آ جائیں واپس, میں نے والد صاحب کو کہا آپ واپس آ جائیں. خیر اس کی میں نے کہا آپ ایسا کریں کوئی فوٹو ویڈیو وغیرہ یہ بنا لیں, جو یہ کاروائی کرتے ہیں اس کے بعد جناب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے. وہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ اے سی صاحب نے کس قانون کے تحت کس حساب سے وہ بلڈنگ گرائی ہے, کیسے گرائی ہے, کیوں گرائی ہے. مجھے تو ابھی تک جس دوست سے بھی بات کی ہے, وہ جتنے بھی یہ ریونیو میں کام کرتے ہیں لڑکے آگے پیچھے جو تعلق ہیں, انہوں نے کہا جی ہماری زندگی میں 20-25 سال سروس ہو گئی ہے, آج تک ہم نے ایسا کوئی نہیں کیا کہ عدالت میں سٹے بھی چل رہا ہو اور تحصیلدار یا اے سی صاحب آ کے بلڈنگ بھی گرا دیں. اور 1 مہینے کا عرصہ ہوا ہے کیس چلتے ہوئے. 1 مہینے میں آپ اندازہ کر رہے ہیں, 1 مہینہ 5-7 دن ہو گئے. ایسا اللہ کا کرم ہے ہمارا, اتنی تبدیلی آ گئی ہے ہمارے ملک میں کہ 1 مہینے کے اندر عدالت کے اندر کیس ہوتے ہوئے اے سی صاحب نے فیصلہ کر کے کہ یہ نجائز تجاوزات ہے, پتہ نہیں کیا کیا کیا. ابھی ہمیں انہوں نے رپورٹ نہیں دی. میرے وکیل کل بھی گئے ہوئے تھے کہ آپ رپورٹ ہمیں دیں جس کے تحت آپ نے گرایا ہے, ٹھیک ہے. وہ رپورٹ بھی ابھی نہیں دی کہ کیوں گرایا ہے. تو 1 مہینے کے اندر عدالت میں کیس ہونے کے باوجود بلڈنگ ساری گرا کے دوسری پولیس پاس بیٹھی رہی ہے. 2 دن بیٹھ کے سیٹرڈے اور سنڈے انہوں نے مکمل قبضہ کر لیا اپنی 4 دیواری کے اندر. وہ 8.5 مرلے 60 فٹ فرنٹ ہے اس کا, تو بیک تھی وہ 39-40, وہ تقریباً رقبہ 8.5 مرلے بنتا ہے. وہ سارا میرے سے اتار کے اس پہ قبضہ کر کے گھر آ گئے. آپ کا سٹے جو چل رہا ہے یہ کون سی عدالت میں چل رہا ہے؟ سول جج کی عدالت میں چل رہا ہے جی, سول جج صاحب ہیں. اور مزے کی بات ہے سٹے بھی انہوں نے لیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. سٹے بھی جب میں نے کنسٹرکشن شروع کیا, میں نے ایک بات بیچ میں سے رہ گئی ہے یہاں پہ, جب تحصیلدار صاحب کو میں نے اپلیکیشن دی تو میں نے دیکھا کہ تحصیلدار صاحب 1 سائیڈڈ باتیں کر رہے تھے, ٹھیک ہے. میں نے اپنے وکیل سے بات کی, پھر ہم نے عدالت میں ایک اور دعویٰ اندراج انٹر کیا, ٹھیک ہے جی. دعویٰ انٹر کیا کہ یہ تحصیلدار صاحب دوسری پارٹی کے ساتھ مل کر ہماری زمین پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, لہٰذا ان کو نشاندہی سے روکا جائے, ٹھیک ہے جی. تحصیلدار صاحب نشاندہی کرنے گئے, وہاں پہ عدالت کا بندہ گیا, احمد جس کو کہتے ہیں, وہاں پہ جا کے تحصیلدار افضل بدر سے تمیل کرائی, ٹھیک ہے جی. افضل بدر نے میرے سامنے سائن کیے اس پہ تمیل کے کہ آپ یہاں پہ نشاندہی نہیں کر سکتے. یہ میری طرف سے بھی سٹے ہو گیا, یہ بھی سٹے ہو گیا. اور وہ جو مخالف میاں افتخار صاحب ہیں جو انہوں نے پہلا سٹے لیا, وہ بھی سٹل قائم ہے, وہ سٹے بھی قائم ہے. دوسرا جو ہم نے نشاندہی رکوانے کے لیے کیا وہ سٹے بھی قائم ہے. دونوں سٹے ہونے کے باوجود اے سی صاحب نے نہ مجھے کال کی ہے, نہ مجھے نوٹس بھیجا ہے, نہ مجھے بلایا ہے, نہ سنا ہے, نہ پوچھا ہے کہ یار یہ بلڈنگ ہے آپ کے پاس کوئی فرض ہے. حالانکہ میں وہ ڈاکومنٹ سارے دے کے آیا اس کو تحصیلدار کو. اس کے بعد اگر فائل اے سی صاحب کے پاس گئی تھی ان کا حق بنتا تھا نا مجھے بلاتے, مجھے نوٹس کرتے, مجھے بلاتے, مجھے سنتے بھی کیا مسئلہ ہے, اپنے ڈاکومنٹ دو. پھر اگر کچھ فیصلہ کرنا تھا فیصلہ کرتے, فیصلے کی کاپی دیتے. جو اصول ہے, جو طریقہ کار ہے نا, یہ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ 1 منٹ یہی ایکسپوز کر لیں کہ میں غلط تھا, میں نے وہ بلڈنگ غلط بنائی, آپ یہی کو سوچ لیں 1 منٹ کے لیے, آپ یہی سوچ لیں اگر غلط بھی تھی تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے. نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اے سی کے یہ اختیار میں نہیں ہے کہ اگر سول جج کی کورٹ میں کوئی سٹے ہوا ہے تو اس کو یا تو پھر کوئی سیشن جج کی عدالت میں جائے گا یا کوئی ہائی کورٹ میں جائے گا اس سٹے کے اگینسٹ دعویٰ کرنے کے لیے. اے سی کے پاس وہ پاور نہیں ہوتی جب تک سول جج جو ہے اس سٹے کو یا تو جو مدعی ہے وہ سٹے ودرا کر لے,
یا پھر جو سول جج صاحب ہیں وہ آپ کا سٹے جو ہے وہ کینسل کر دیں، خارج کر دیں. تو اس کے بعد بھی اے سی صاحب کے یہ اختیار نہیں ہوتے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو مدعی ہے آپ کے مخالف پارٹی جو ہے وہ اگر تقسیم کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ بھی سٹے خارج ہونے کے صورت میں اگر وہ تقسیم کا دعویٰ کرتے ہیں تو وہ تقسیم کے دعوے کے اوپر اے سی، تحصیلدار، گرداور وہ جا کے پھر وہ تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن تقسیم دونوں فری کین کے درمیان ہوتی ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ یک طرفہ کاروائی کر کے جا کے قبضہ کر لی جائے. وہ سارا یہ ساری باتیں تو ہوتی ہیں ایک پروسیجر کے تحت. ٹھیک ہے، تو آپ نہیں تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ تبدیلی ہم اس کو کہیں کہ جہاں پہ نہ کوئی پروسیجر فالو کیا جائے، یہاں پہ نہ کوئی قانون فالو کیا جائے، نہ کوئی انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں، جس کو جس وقت چاہا بلڈوز کر دیا، اس کو ہم تبدیلی کا نعرہ سمجھیں؟ نہیں سر، میں چلو وہ تبدیلی تو خیر میں خان صاحب کا سپاہی تھا ہوں، اور مجھے آج بھی خان صاحب پہ مکمل اعتماد ہے. یہ آپ کو نہیں، خان صاحب کے اوپر آپ کو مکمل اعتماد ہے یا خان صاحب کے اوپر آپ کو ترس آ رہا ہے؟ نہیں، مجھے 2-3 دن میں جتنی باتیں سننے کو مل رہی ہیں نا، آپ یقین کریں کہ ترس چھوڑ کے مجھے خود نہیں سمجھ آ رہی کہ میں لوگوں کو جواب کیا دوں. اچھا، مجھے ویسے خان صاحب کا تو پتہ نہیں، لیکن پی ٹی آئی گجرات کے اوپر مجھے واقعی ترس آ رہا ہے. یہ جو انسیڈنٹ آپ کے ساتھ ہوا ہے نا، اس انسیڈنٹ کے بعد مجھے پی ٹی آئی گجرات کے اوپر تو واقعی ترس آ رہا ہے. اور آفرین ہے آپ کی جماعت کے اوپر کہ مجھے کسی پی ٹی آئی گجرات کی طرف سے کوئی اس طرح کا احتجاج سامنے نظر نہیں آیا. اس سے تو بہتر جواب دادا ظفر علی گل ہے کہ کم از کم انہوں نے سوشل میڈیا پہ جا کے آپ کے حق میں آواز تو بلند کی ہے. چلیں جی، وہ ہمارے بزرگ ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، لیکن ایسا مسئلہ نہیں ہے. مجھے اسی دن جوڑا صاحب کی کال آئی تھی، زبیر ٹانڈا صاحب سے رابطہ ہوا ہے، ناصر چھپر صاحب سے ہوا ہے، گرالی صاحب کی کال آئی ہے، بلکہ سب نے. اور اس کے بعد صدر کیونکہ جوڑا صاحب ہیں، انہوں نے کل اپنی پوری باڈی کی میٹنگ بھی بلائی تھی اسی ٹاپک پہ. ٹھیک ہے جی، ان کی کل یہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ کچھ باتیں ابھی جو ہیں وہ سامنے نہیں آئی، لیکن انہوں نے کل پوری پارٹی کی میٹنگ وہاں پہ بلائی ہے جو صدر صاحب نے، اور یہی ٹاپک پہ اسی پہ. اس کے بعد مجھے دوبارہ ناصر چھپر صاحب نے کال کر کے وہ بتایا ہے کہ جو باتیں اس میں ہوئی ہیں، کچھ باتیں جو ہے بھی ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہیں، وہ نہیں وہ کی ہے پارٹی نے کی ہے. لیکن اصل میں پرابلم یہ ہے کہ پارٹی کی پتہ نہیں، مجھے نہیں، اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، جو سٹنگ لوگ ایم پی ایم این اے ہیں کہاں تک سنی جاتی ہے نہیں سنی جاتی، اس پہ تو میں ابھی کچھ نہیں کہہ بھی نہیں سکتا. کیونکہ لیکن ایک اے سی تو اس وقت اس کے پاس اتنے اختیارات آ گئے ہیں کہ وہ خود ہی عدالت بن گیا ہے، وہ خود ہی جج بن گیا ہے، وہ خود ہی جا کے وہاں پہ موقع پہ جاتا ہے، وہاں پہ جا کے وہ خود. یہ تو مجھے اے سی کا گنڈا زیادہ لگا ہے. صحیح بات ہے نا صاحب، کہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس بنا پہ اس نے کس کے کہنے پہ اور کس کی وجہ سے اتنا بڑا کام اس نے کر دیا ہے، یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. نہیں، یہ فرمائیے گا کہ آپ نے سول جج کی عدالت میں دوبارہ رجوع کیا ہے اس انسیڈنٹ کے بعد؟ سر میں نے کل تاریخ ہے 15 تاریخ کو میں نے کل ریٹ کر دی تھی اے سی اور جو تحصیلدار پٹواری اور پارٹی اور ایس ایچ او کے خلاف ایف آئی آر کی بھی. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد تو عدالت کی بھی ریٹیں جو ہے میرے وہ وکلا جو ہیں برادری ہیں وہ سارے تیار کر رہے ہیں. اس کے بعد آج میں نے اے سی صاحب کو اور پوری ٹیم ان کی کو لیگل نوٹس بھی بھجوا دی ہیں. ٹھیک ہے جی، آج بھجوا دی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے کرم و فضل سے میں ڈاکومنٹ تیار کرا رہا ہوں، جو میں چیف منسٹر صاحب، چیف سیکرٹری صاحب، آر پی او، کمشنر سب کو بھیجوں گا، اور پورے ڈاکومنٹ ہر چیز مکمل فائل کے ساتھ بھیجوں گا. ٹھیک ہے نا جی. اور میں ہائی کورٹ، سپریم کورٹ تک بھی جانا پڑا. میں نہیں چاہتا کہ آج جو میرے ساتھ ہوا ہے کل کسی اور کے ساتھ ہو. میں کسی لحاظ میں بھی انشاءاللہ پیچھے نہیں رہوں گا، اور آپ جیسے دوستوں کے تعاون سے میں اس سے جواب لوں گا کہ کون سے قانون کے تحت آپ نے یہ کیا، اس کے پروسیجر کے تحت آپ نے اتنا بڑا کام کیا.
چیچی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ہم لوگ اوورسیز پاکستانی ہیں یہاں پہ ہمارے یہ جو محبوب قائدین آتے ہیں تو جس طریقے سے ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد آپ اوورسیز پاکستانیوں کو متنبہ کرنا چاہیں گے کہ ہاتھا اڑا رکھو؟ شاہ صاحب منو ایتھے نا ایک بزرگاں دی مثال یاد آ گئی ہے، سمجھ آئی نا جی، وہ مثال ہوں دینی بھی پی گئی ہے۔ یہ کوئی بزرگ سن تو جا رہے سن تو انہاں دیکھیا کہ پانی کی نا ایک ٹھواں تاریا ہے، انہوں نے ہاتھ ماریا، انہوں نے کہا بھی چلو باہر کٹ سڑنا، ہاتھ ماریا، انہیں ڈنگ ماریا، ٹھواں پھر وچ ڈگ پیا، انہیں دوجی واری پھر ہاتھ ماریا، انہوں باہر کڈن واسطے کوشش کی، انہیں پھر ڈنگ ماریا، پھر ڈگ پیا، انہیں تیجی واری نا جس طرح چھٹا نہیں ماری جائے جی کر کے باہر کڈیا تو نال ایک ماتڑ سی، انہیں کہا بھائی بزرگو پہلی واری تو ڈنگ ماریا تو تسی چھڑ دینا، دوا کرو ڈبن دینا، انہیں آخیا وہ اپنی ہاتھ تو مجبور ہے تو میں اپنی ہاتھ تو مجبور ہوں۔ اسی جڑے اوورسیز ہیں نا جی، اسی کیونکہ باہر رہ کے اسی بھائی جان صرف ایک سیلفی دی مار ہاں، اسی جڑے اوورسیز ہیں نا اسی سانو فوٹو سیشن چاہیدا ہوندا ہے، اے سانو جڑا اجاز پیرا صاحب نے چسکا پا دیتے ہے نا فوٹو سیشن والا۔ اچھا گل ہے لیکن اصل دے وچ اسی جڑے اپنے بھیڑاں بھائیاں تو فیملیاں تو دور رہ کے جا کے مزدوری کر کے اپنے ملک اس ملک نو دیکھنے ہیں تو اپنے ملک نو دیکھ کے جڑے موازنہ کرنے ہیں نا جی، تے ساڈی بھی خواہش ہوندی ہے کہ چلو یار ساڈا ملک بھی ہے نا جڑا انہاں دی طرح ہوے، کم سے کم ساڈی ہم تانوں پتہ ہے میں 8-10 سال تو پاکستان شفٹ ہو گیا، میں اپنے بچیاں دے پیپر نہیں بنوائے، انہاں نوں کھڑیا نہیں، حالانکہ تانوں پتہ ہے ماشاءاللہ تہاڈے نال اوتھے ملاقات رہی ہے، ہر چیز موجود ہون دے باوجود کہ ایہی خواہش رہی ہے کہ ساڈی آون والی نسل ہے جڑی اپنے ملک چ رہے، اپنے ملک چ پڑھے، اپنے بھن بھائیاں خانداناں چ رہیے جی۔ چیچی صاحب آپ کی طرح جس طرح آپ پی ٹی آئی کے شدائی اور جان سار ہیں عمران خان کے، میرے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے اوورسیز پاکستانیوں کے بڑے ایک سینئر لیڈر ہیں، اور میاں نواز شریف کے یہ شدائی بھی ہیں اور عاشق بھی ہیں، اٹلی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے جناب چودھری اجمل گوٹریالہ صاحب میرے ساتھ جوائن کیا مجھے انہوں نے، اور بڑی مہربانی کے اس اہم ایشو پہ آج وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم اجمل گوٹریالہ صاحب۔ وعلیکم السلام شاہ صاحب، سب سے پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہے آپ سے ملاقات ہو گئی۔ بہت شکریہ جناب، واقعی بہت عرصہ ہو گیا آپ سے بات کیے ہوئے اور ملاقات کیے ہوئے، بہرحال یہ جہاز پیارا صاحب کی مہربانی ہے۔ آپ نے افتخار چیچی صاحب کی گفتگو سنی ہے؟ جی میں نے بڑی تفصیل سے سنی ہے۔ سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے الفاظ، مذمتی الفاظ ایک اوورسیز پاکستانی کے لیے، افتخار چیچی آپ کے دوست بھی ہیں، یہ سارے انسیڈنٹ کے اوپر پہلے آپ اپنے کامنٹس پاس کریں کہ کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں جی شاہ صاحب، میں سب سے پہلے تو سچی بات یہ ہے کہ چیچی تو میرا بھائی ہے، اس سے میرا تعلق ہے، اگر اس سے میرا تعلق نہ بھی ہو تو اوورسیز پاکستانی جو ہے نا، وہ آپ نے جو گفتگو کی ہے، سچی بات یہ ہے کہ ہمیں آج بھی شعور آنا چاہیے، کہ احساس پیدا کرنا چاہیے کہ جو ہم سیلفی کی مار ہے، یہ ہمارا جو ہمارے اوپر جو یہ لگا ہوا نا بلیم، یہ ختم ہونا چاہیے، اور ہمیں سبق آنا چاہیے کہ کوئی یہاں ہمارا مہمان آئے، مہمان کی ہماری عزت کرنا ہمارا حق ہے، لیکن ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے وہ میں اس کی بھرپور طریقے سے مذمت کرتا ہوں۔ یہ افتخار چیچی تو میرا بھائی ہے، میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں، لیکن کوئی بھی اوورسیز پاکستانی ہو، اس کے ساتھ جہاں جہاں یہ سلوک ہو رہا ہے تو ہمیں اوورسیز پاکستانیوں کو افتخار چیچی کے ساتھ یہ ہونے والے واقعے پہ نوٹس نہیں لینا چاہیے، بلکہ کوئی بھی افتخار چیچی ہو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور اپنا احتجاج جو ہے ریکارڈ کرنا چاہیے۔ میں بھرپور طریقے سے مذمت کرتا ہوں گجرات انتظامیہ میں، اور میری بھی اپیل ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ یہ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کی خدارہ نوٹس لیا جائے اور ہمارے بھائیوں کو حق دیا جائے۔ یہ بتائیے گا اجمل کہ یہ 2 سال جو حکومت کو ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو، اس دوران آپ کا پاکستان جانے کا اتفاق ہوا ہے؟ میں تو تقریباً گورنمنٹ میں پاکستان میں رہا ہوں، پاکستان میں تقریباً 8 مہینے ہوئے مجھے واپس آئے ہوئے، میں زیادہ ٹائم کیا میں نہیں گزارا۔ سنا ہے تبدیلی کا چاند طلوع ہو گیا ہے، کوئی تبدیلی کی روشنی آپ کے اوپر بھی پڑی ہے؟ دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ چونکہ یہ افتخار میرا بھائی ہے، میں
اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جب پی ٹی آئی کا کوئی بھی ورکر جو ہے نا وہ بات کرتا ہے نا، تو آج ہمیں سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان پہ. ہم کہتے ہیں یہ خود جواب دے. تبدیلی کا نعرہ جو لگانے والے ہمارے بھائی ہیں یہ خود ہی جواب دے. ہمیں تو ضرورت نہیں ان کا کسی بات پہ جواب دینے کی، کیونکہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے. اور یہ ملک کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس وقت میں یہ ضرور کہوں گا کہ میاں شہباز شریف اور نواز شریف کے دور میں اللہ کا شکر تھا کہ گجرات ہو یا پنجاب میں اسلحہ کلچر ختم ہو گیا تھا، قبضہ مافیا ختم ہو گیا تھا، اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی آواز سنی جاتی تھی. جو افضال بھٹی ہیں انہوں نے اپنا ریکارڈ قائم کیا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کیسے حل ہوئے ہیں. لیکن یہ جو تبدیلی ہے یہ ملک کو لے ڈوبی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو آنے والا وقت ہے اس سے بھی بھیانک ہے. ہمیں سوچنا چاہیے سیاسی جو قوتیں ہیں وہ کوئی بھی ہو، وہ نواز شریف ہو، عمران خان ہو، زرداری ہو، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اصل کا ایک ہم کہہ لیں کہ ڈرتے ہیں بولنے سے کہ یہ پیچھے کون لیڈ کرنے والے لوگ ہیں اور اس ملک کا جو بیڑا غرق کرنے والے وہ کون لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری دنیا جو ہے بخوبی ابھی جاننے لگی ہے اور لوگ بولنے لگے ہیں کہ جمہوریت والے جو ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے تبدیلی کا، میں خود بھی وہاں رہا ہوں. سچی بات یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمیں بڑا وہ شوق ہوتا ہے کہ یہاں ہمارے فلاں کے ساتھ تعلق ہے، فلاں کے ساتھ تعلق ہے. تو 4 5 6 پرچے لے کر یہ میرا بھائی جس مصیبت میں بھی پڑ گیا ہے یہ اتنی جلدی جان چھوٹنے والی نہیں ہے. یہ تھک ہار جائے گا ایک دن، یہ بھی واپس چلا جائے گا. وہ ہمارا ایک بھائی تھا ناصر روان، اس کے ساتھ آج تک جو کچھ ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کی تو بڑی ہمت ہے. میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس نے اپنے حق کے لیے اپنے بچوں اور بیوی کو جو ہے وہ اور پوری فیملی کو جو ہے رسک پہ لے کر وہ کام کرتا ہے. تو ہمارا جو مشن یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ چھوٹا سا بھی ہو، ہمارے تو اوپر پٹواری اتنے ہیوی ہو جاتے ہیں. یہ تو اسی کی بات کر رہے ہیں، پٹواری اتنے ہیوی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں فرد لینے کے لیے بھی وہاں اتنا ذلیل ہونے پڑتا ہے کہ یہ ہم تھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں یار واپس چلے جاؤ. جو کچھ ہم یہاں سے انویسٹمنٹ کر کے پاکستان لے کر جاتے ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ آدھے داموں میں وہ بک جائے، ہمیں اپنے واپس ملک اٹلی میں جانا چاہیے. تو اٹلی ہو یا کسی اور اوورسیز پاکستانی کے ساتھ. تو تبدیلی کا سوال تو جواب میرے پاس ہے نہیں، یہ میرا بھائی دے سکتا ہے. لیکن اللہ معاف کرے ہمارے ملک کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ، کیونکہ یہ تنقید کی جو سیاست ابھی ختم ہونی چاہیے، حقائق جو ہے وہ سامنے آنے چاہیے. اجمل یہ بتائیے گا کہ ٹھیک ہے نظریاتی طور پہ افتخار چیچی صاحب کے نظریات اپنے ہیں، آپ کے نظریات اپنے ہیں، باقی سب اپنے اپنے نظریات کے مطابق ہر بندہ سپورٹ کرتا ہے. یہاں آپ نے جہاں آپ رہتے ہیں ملیشیا میں، وہاں پہ آپ کو انڈین کمیونٹی بھی نظر آتی ہے. اٹلی میں بہت ساری انڈین کمیونٹی ہے، جہاں پہ میں رہتا ہوں یہاں پہ بہت ساری انڈین کمیونٹی ہے. آپ بلیو کریں، مجھے آپ کے ملک کا نہیں پتا، یہاں پہ ہمیں آج تک نہیں پتا چلا کہ انڈیا کا کوئی منسٹر آیا ہے تو انڈین کمیونٹی ایئرپورٹ پہ کھڑی ہے اس کے لیے پھولوں کے ہار لے کے. انڈیا کا کوئی ایم این اے آیا ہے تو اس کے جناب کسی کو پتا بھی نہیں ہوتا. وہ اگر آتے ہیں تو وہ ان کا اپنی امبیسی کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے، وہ اپنے آفیشیل ٹور پہ آئے یا پرائیویٹ ٹور پہ آئے، کوئی کسی کو نہیں پتا ہوتا. یہ ہمارے اندر ٹھیک ہے ووٹ آپ اپنے نظریات کے مطابق سب دیں، لیکن ہمیں اب چاہیے نہیں کہ ہم اوورسیز کمیونٹی ایک برادری کی حیثیت سے اس فقہ تصویریہ سے جان چھڑوائیں، یہ تصویروں سے باہر نکلیں. اور اپنے یہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ پاکستان میں جا کے ہم بتاتے ہیں جی کہ ہمارا فلاں کے ساتھ تعلق ہے، فلاں کے ساتھ تعلق ہے، اس تعلق کا کیا فائدہ کہ اگر وہاں جا کے ہم نے اپنے وہ پنجابی جی کہتے ہیں سر پڑوا کے واپس آنا ہے تو کیا فائدہ اس تعلق کا جو ہم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے ہی اپنے آپ کو خوش کر لیتے ہیں، جا کے فوٹو بنا کے 2 دن اخباروں میں لگ جاتی ہیں. ہم اپنے آپ کو خوش کر کے اتنی مطلب ہے کہ جو کچھ لے کے جاتے ہیں وہ خرچ کر کے تو واپس آ جاتا ہے صرف 2 تصویروں کے لیے. آپ نے بات تو ٹھیک کی ہے. میں تو انشاءاللہ ملیشیا میں اور اٹلی میں یہ ورک کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ سیاسی پارٹی سے باہر آنا چاہیے، نظریات جو ہے وہ ہمارے پاکستان میں رہنے چاہیے. اور میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں، آپ بھی دعا کریں. میں اپنے سارے بھائیوں کو انشاءاللہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے لگا ہوں، کوشش کر رہا ہوں. باقی میری کوشش ہے، کام تو اللہ نے کرنا ہے. میرا کام ہے کسی کے راستے پہ چلنا.
یہ نہیں میں کہہ رہا کہ کیونکہ میرا مسلم لیگ نون سے تعلق ہے اور انشاءاللہ رہے گا بھی، لیکن ہماری یہاں کی جو سیاسی پارٹی ہیں یہ ختم ہونی چاہیے، اور ہمیں ورک کرنا چاہیے ایک پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے باصیت مسلمان، ہمیں اپنی امت کے لیے سوچنا چاہیے، لیکن فوٹو سیشن ختم ہونا چاہیے، مہمان جو کوئی آئے اس کی میزبانی بھرپور طریقے سے کرنی چاہیے، لیکن ہمیں یہ نہیں مان کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ یہ پاکستان میں کھڑے ہوں گے، جب وہاں ہم جاتے ہیں تو ان کے پاس فرصت نہیں ہوتی کسی کے ساتھ سیلفی کے علاوہ آپ کام کسی کو بولیں گے نا حق کے لیے، اس کے لیے بھی آپ کو 100 دفعہ چکر لگانے پڑتے ہیں۔ جب تک ہمارا سسٹم ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوگا، اور جو وہاں کے لوگ رہنے والے ہیں وہ پھر برداشت کر سکتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ بخاری صاحب ہم نہیں برداشت کر سکتے، کیونکہ ہمیں یہاں سیدھا رہ کر چلنے کی عادت ہوتی ہے، لائن میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، یہاں کے معاشرے کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں۔ جب ہم پاکستان میں جاتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے وہ خون کے آنسو اس لیے ہوتا ہے کہ یہ صرف اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ہی ایسے ہوتا ہے۔ تو انڈین کمیونٹی کی آپ نے بات کی ہے، سچی بات یہ ہے کہ آج تک ہمیں بھی پتہ نہیں کہ یہاں ان کا کوئی منسٹر آیا ہے، ان کا کوئی ایم این اے آیا ہے یا ان کا کوئی بیروکریٹ آیا ہے، آج تک ہم نے سنا بھی نہیں۔ تو آپ لندن میں رہ رہے ہیں، یو کے میں رہ رہے ہیں، تو آپ کو زیادہ پتہ ہوگا، وہاں بھی لوگ وزٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارا تو ایک ایم پی آئے نا یہاں چیئرمین آئے تو پورے پاکستان کو پتہ ہوتا ہے کہ بندہ کوئی جو اٹلی میں گیا ہوا ہے۔ تو اس سے میری بھی اپیل ہے کہ ہمیں اس سے باہر نکلنا چاہیے، اور باصیت پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ ہمیں بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بھی پاکستانی یہاں آئے اس کی میزبانی کرے، لیکن یہ حق کے لیے لڑنے کے لیے ہمیں ایک ہونا پڑے گا، اور ہمیں ایک جھنڈے کے باصیت پاکستانی ہم ایک ہوں گے تو ہمارا یہ کام چلے۔ ٹھیک ہے اجمل، میرے ساتھ ہمیں جوائن کیا ابھی ایک اور ہمارے بڑے اہم سیاسی اور سماجی رہنما، بلکہ میں ان کو سماجی شخصیت زیادہ کہوں گا، کیونکہ جس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہم سب کو کرنا چاہیے یو کے یورپ میں جہاں پہ بھی ہم اوورسیز پاکستانی آباد ہیں۔ جناب چودھری حاجی نوید وڑائچ صاحب۔ جی شاہ صاحب بہت شکریہ میری طرف سے۔ حاجی صاحب، افتخار چیچی صاحب کی گفتگو سنی ہے آپ نے؟ جی میں نے کچھ چند منٹ سنی ہے، کیونکہ آپ کا تعلق بھی اسی ضلع سے ہے، اور افتخار چیچی صاحب بھی اسی ضلع سے ہیں، اور یہ بھی حکومتی پارٹی کے رکن ہے، آپ بھی حکومتی پارٹی کے رکن ہے، آپ ان کے اتحادی ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ آپ ٹانگے کے آگے بیٹھے ہیں، یہ ٹانگے کے پیچھے بیٹھے ہیں بیچارے۔ تو ان کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ پہلے تو آپ اپنے کمنٹس دیں، اس کے بعد پھر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ جی شاہ صاحب بہت شکریہ اعجاز پیارا صاحب کا۔ یقیناً جو افتخار بھائی کے ساتھ ہوا ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ بہت کم ہے۔ یہ ہمارے اوورسیز بھائی ہیں، اس کے علاوہ ہمارے یہ گجرات کے ہمارے اپنے بھائی ہیں۔ یقین کریں بہت زیادہ دکھ ہوا جو ان کے ساتھ ہوا ہے، ان کے ساتھ نہیں ہوا، ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہ صاحب یہ جتنی دیر تک ہم آپس میں یونٹی پیدا نہیں کریں گے، اکٹھے نہیں ہوں گے، ایک جان نہیں ہوں گے، یہ ہمارے ساتھ ہوتا رہے گا، اور ہم کو برداشت کرنے کی عادت پہلے سے ہے، اور ہمیں یہ پرماننٹ ڈال لینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج افتخار بھائی کے ساتھ ہوا ہے تو ہمارے سب بھائیوں کو چاہیے کہ وہ جس پارٹی سے بھی اس کا تعلق ہے وہ اپنے قائدین تک یہ آواز پہنچائیں، اپنے لیڈران تک آواز پہنچائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری آواز پہنچتی نہیں ہے۔ کیا وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہماری آواز کمزور ہے، یا ہماری آواز سننے کے لیے انہوں نے کانوں میں انگلیاں دی ہوئی ہیں؟ جی نہیں، وہ سنتے ہیں، ہماری آواز ہی کمزور ہے، اور ہم خود کمزور ہیں۔ جب ایک کارکن اپنے لیڈر کے ساتھ فوٹو بنوانے کے لیے 5,000 یا 6,000 ڈالر دے اور سلام لے تو اس کی آواز کتنی اس تک پہنچے گی؟ بالکل ٹھیک۔ جو افتخار بھائی کے ساتھ ہوا ہے، ہمارا ناصر وان بھائی ادھر موجود ہے، اس کے ساتھ جتنا ظلم ہوا ہے، ہم سب کو آگے بڑھ کر
एज एक ओवरसीज पाकिस्तानी शामिल होना चाहिए और अपने भाइयों के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े होना चाहिए, बल्कि इनसे चंद कदम आगे खड़ा होना चाहिए। मैंने बातें सुनी शाह साहब, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें की। पहले तो यह है कि अगर फर्ज करें ये मैं ही नासिर भाई इफ्तिखार भाई के साथ खड़ा हो जाता हूँ तो 50 ही मेरे साथ बैठने वाले वो कहेंगे चलो जी ये नवीद बड़ाई साहब ने नया काम शुरू कर दिया। हमारे भाइयों में आपके ऊपर तो पहले बड़े इल्जाम है कि ये कभी लोगों की मैयतें पाकिस्तान भेज रहा है, कभी कुछ कर रहा है, यहाँ पे तो जो काम करता है उसकी टांगें खींची जाती हैं। जी, इसमें कोई शक नहीं। मैं अभी मीटिंग में था जब जाद भाई का फोन आया, मुझे आज उन्होंने एक वड़ैच इंटरनेशनल फेडरेशन बनी हुई है, इकबाल साहब है कुछ फौत हो गए हैं अल्लाह ताला, आज उन्होंने मुझे स्पेन की एक और जिम्मेदारी दी है, सरपरस्त अल्लाह उसका बनाया। मैंने कहा यार किसी और भाई को दे दे, ठीक है। मसला ये है कि ये शाह साहब सिस्टम चलता रहेगा, लेकिन हमें आपस में इत्तेफाक और प्यार पैदा करना होगा। हम जब तक ये चीजें आपस में इत्तेफाक या प्यार पैदा नहीं करेंगे। जी हाँ जी, नवीद साहब की लाइन ड्रॉप हो गई जी, हम दोबारा कोशिश कर। जी हाजी साहब। जी सर, सॉरी वो लाइन ड्रॉप हो गई थी। तो शायद मसला यह है कि सबसे पहले हमको ओवरसीज पाकिस्तानियों को एक प्लेटफॉर्म जिसका ओवरसीज है उस पर इकट्ठे होना होगा और एक दूसरे पार्टियों को छोड़ना होगा। ये जो हम का मीम जून इसके ऊपर खेल खेल रहे हैं, इनको खत्म करना होगा। जिस पार्टी जो भी कोई लीडर आएगा, जो भी कायद कोई आएगा, जो हमें रिस्पेक्ट देगा उसको रिस्पेक्ट दें। मसला ये है कि हमारी वहां पे हम कोशिश करते हैं कि मैंने बातें सुनी, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें की कि सेल्फी की मार है। अच्छा शरीका नु साड़ना होंदा ना जी साहब, लीडरां दा फोटो साडे लीडरां दा फोटो लगियां होणगीਆਂ ते साडे शरीक सड़न दे, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ प्रॉब्लम ये वे शाह साहब जेड़ी गल साडे मसला हमारे भाई इफ्तिखार चेची के साहब हुआ है, आज 2 वीक पहले इसी गुंडा इंसान ने गोले की रोड से लेकर गोले की गांव तक गरीब लोगों के, मस्कीन लोगों के घरों को उनको जाकर क्रेन लेकर गया और को निस्तो नबूद कर दिया उनके घरों को, जिन्होंने 2-2 करोड़ लगाकर घर बनाए हुए हैं कि जी सड़क ये है वो है। कहाँ कोई उसके पास लीगल कोई पेपर नहीं था, ठीक है। सड़क बनानी है तो सड़क जब बनी है तो सड़क उसी जगह पे 16 फुट बनी है, ठीक है, लेकिन उनके घरों को तबाह कर दिया है। लेकिन हाजी साहब ये आपके जिस तरह आपने गोले की कहा, अब गोले की का इलाका जो है चौधरी मोनस लाई का हल्का है या चौधरी परवेज लाई का पुराना कदीमी हल्का है, यहाँ से हमेशा चौधरी बरादरान जीतते रहे हैं और चौधरी बरादरान को ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा वहां पे। मसला ये है जी, जो यूनियन काउंसिल में चौधरी बरादरान के नजदीक हैं वो कहते हैं जी ऐसे ही होना चाहिए, ये आपने बहुत अच्छा किया, लोगों ने दुआएं दी हैं। अगर मैं एक बात कहूंगा दूसरे और कहेंगे ये जी साहब ने वो कर दिया। अगर एक बंदा एक साइड पे होगा दूसरी साइड पे हो सकता है 50 हो, ठीक है। लेकिन अभी उनका भी अदालत में स्टे चल रहा है उसकी, वो सितंबर में, तो ये ने ना कुछ स्टे अदालत को मानता ही नहीं है ये एसी जो है, ये कोई मैं तो समझ नहीं मुझे आ रही कि ये कौन सी इसके पास कोई वो जादू की चिड़िया है। ये ना किसी जज को मानता है ना किसी, उन्होंने गरीबों ने साहब के अदालत के नोटिस दिया है, उसने कहा यहाँ कोई अदालत मैं नहीं मानता, मेरी अपनी अदालत है। जी साहब नाम क्या है मोहतरम असिस्टेंट कमिश्नर साहब का, जरा नाम तो पता चले। मोहम्मद जमील नाम है जनाब का। अच्छा ठीक है, और जैसे मैं तो शुक्रिया अदा करना नवीद साहब बड़ाई साहब का भी ते अपने अजमल साहब का भी जिन्होंने मैनू सपोर्ट किया, मेरे वास्ते लफ्ज बोले। ये गल शाह साहब हकीकत है कि वो बंदा किसी बंदे नूं मनण नूं तैयार नहीं, ठीक है ना जी, ये कोई शक नहीं। जी गल अगे भाई अजमल कह रहे सन ना जी तब्दीली दी, उन्हें बल्कि आपू नाल मिसाल देती नासिर मान दी। ये तब्दीली का कोई गुनाह नहीं, किसी तब्दीली शब्दीली, ये साडा जिहड़ा ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है ना जी,
ਇਹ ਹੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਸਰ ਅਵਾਨ ਨੂੰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਵੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਸੀ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਪੀਟੀਆਈ 'ਚ ਵੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਿਸਟਮ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ کہ وہ بالکل کسی دی گل منن نو تیار ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے افتخار صاحب میرے ساتھ ہی رہیں آپ، میرے ساتھ ایک اور پی ٹی آئی کے رہنما اٹلی سے جناب میاں آفتاب صاحب میرے ساتھ ہیں، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ کمنٹس کرنا چاہیں گے آپ کے اس ایشو کے اوپر۔ جی السلام علیکم میاں آفتاب صاحب۔ جی وعلیکم السلام مظہر شاہ صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا، اور بہت عرصہ بعد جناب دیدار ہوا آپ کا۔ فرمائیے گا کہ یہ ہمارے افتخار چیچی صاحب جو آپ کی پارٹی کے بھی ہیں اور ظاہر اوورسیز پاکستانی ہیں، پاکستان میں ان کے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا ہے، کیا آپ کے نوٹس میں ہے یہ بات؟ جی بالکل نوٹس میں ہے۔ پہلے تو ہم اس کی جو کچھ بھی ہو رہا ہے مذمت کرتے ہیں، اور دوسرا جو ابھی فیصل چیچی صاحب بات کر رہے ہیں کہ بیوروکریسی کی اور یہ تبدیلی کا قصور نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو پاکستان کی عوام نے ووٹ اسی لیے دیے تھے کہ یہ بیوروکریسی کا جو نظام ہے اس میں تبدیلی لا سکیں۔ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ تبدیلی کی بجائے وہ مزید خراب ہو رہی ہے، کرپشن کا ریٹ بڑھ گیا ہے۔ بیوروکریسی کو جو پہلے خان صاحب نے سٹیپ شروع میں لیا ہے، منع کیا ہے جی پولیٹیکل مداخلت نہیں ہوگی، اس سے ان کے حوصلے اور بلند ہو گئے، اور جو پاکستان کی عوام ہے جو انہوں نے امیدیں وابستہ کی تھی وہ اسی سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کی تھی۔ اور اگر یہ الزامات 2 سال بعد افتخار چیچی صاحب جیسا بندہ جس نے خود گجرات سے صدارت کا الیکشن لڑا ہو وہ یہ کمنٹ کرے تو یہ میرے لیے تعجب کی بات ہے۔ ہمیں یہ گورنمنٹ پہ اس وقت پریشر ڈالنا چاہیے کہ وہ جینین تبدیلی جو انہوں نے کہی تھی، اگر ان کی اور کوئی کارکردگی نہیں ہے تو کم از کم نظام میں کچھ نہ کچھ بہتری ضرور کر دیں، تاکہ ہم جو ہمارے ووٹرز ہیں انہیں تسلی دے سکے کہ نہیں دیکھیں 5% تو ہو گئی ہے، سسٹم نظام ٹھیک ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل اچھی بات کی آپ نے کہ اصل جو نظام کی تبدیلی ہے وہ تو بیوروکریسی ہے۔ آپ کا نظام کا نام، دوسرا نام نظام کا سسٹم کا بیوروکریسی ہے۔ اگر آپ کا تھانہ تبدیل نہیں ہوا، اگر آپ کا پٹواری تبدیل نہیں ہوا، اگر آپ کا تحصیلدار اسی طرح کرپشن کر رہا ہے، اگر آپ کا اسسٹنٹ کمشنر منمانی کر رہا ہے، تو پھر پچھلے ادوار میں اور اس دور میں کیا فرق ہے؟ پہلے آپ لوگ پی ٹی آئی کے رہنما یا عمران خان صاحب یا ان کی ٹیم سب آپ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر کپتان اچھا ہو تو ٹیم خود بہت اچھی ہو جاتی ہے۔ اب کپتان تو اچھا ہو گیا، اس ٹیم کو اب کس نے اچھا کرنا ہے؟ یہ ٹھیک کرنے کے لیے بالکل جو ہے نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مکمل طور پر ناکام ہو گئے، اور اس کی مگر صاحب میں آپ کو ایک بڑی مثال دیتا ہوں۔ یو کے کی رات کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے، ایک حادثہ کہہ سکتے ہیں اسے یو کے میں، کہ اوورسیز منسٹری کے یو کے لیے ترجمان ہے رومی ملک صاحب۔ وہ ابھی بھی ترجمان ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو گروپنگ ہے اندر، جو مسلم لیگ نون کے لوگ آئے ہوئے ہیں، جو پیپلز پارٹی کے لوگ آئے ہوئے ہیں، کاف لیگ کے آئے ہوئے ہیں، اور نظریاتی ورکر، یہ 4 گروپ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے رومی ملک صاحب کو پارٹی سے نکال دی ہے۔ آپ حالت دیکھیں اس نظام کی یا ان کی توجہ کی کہ ایک آدمی جو آپ کی منسٹری کا ترجمان ہے یو کے میں اوورسیز کے لیے، اسے انہوں نے پارٹی سے نکال کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ تو یہ کہاں سے بہتری آئے گی؟ مجھے تو بالکل کوئی امید نہیں ہے، اور میں بالکل برملا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس تبدیلی سے مایوس ہو چکے ہیں۔ کیا اب آپ کرنا کیا چاہتے ہیں بسیجتے اوورسیز پاکستانی؟ مجھے بتائیے گا، پی ٹی آئی کے رکن کی حیثیت یا رہنما کی حیثیت سے نہیں، ہم لوگ جو دیارے غیر میں بیٹھے ہیں اور ایک آس امید لے کے پاکستان جاتے ہیں، جو بھی حکومت آتی ہے وہ ہمیں بڑے سبز باغ دکھاتی ہے، جی آئیں ملک میں سرمایہ کاری کریں، آپ کو بڑے ترقی کے بڑے چانسز ہیں۔ کرنا کیا چاہیے؟ اوورسیز پاکستانیوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اب ایک مشترکہ پلیٹ فارم پہ سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، اپنی نظریات کو، اپنی یہ پارٹی کی سیاست کو پیچھے مطلب رکھ کے ہم سب اکٹھے ہو کے یکجن ہو کے لڑیں۔ کیا کریں؟
یہ تو مدر صاحب آپ خود بھی تمام ٹی وی چینل پر عرصہ 20 سال سے یہ باتیں کر رہے ہیں، بہت اچھی باتیں، اجاز پیارا صاحب کی کاوشیں ہیں، لیکن یہ صرف فرضی باتیں، حقیقت تو یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا ہونا چاہیے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، یہی شاید خوش قسمتی بھی ہے کہ اکثریت کا تعلق گجرانوالہ ڈویژن سے ہے، کچھ سرگودا اور پھر راول پنڈی. جو گجرانوالہ ڈویژن کے لوگ ہیں، جو آگے آپ بات کر رہے تھے، سیلفی پھر شریکوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ فلاں ایم این اے آ گیا ہے، اس کے ساتھ ہماری تصویر بن گئی ہے. وہ پتہ نہیں، ہم اپنے آپ کو بیوقوف بناتے ہیں، اپنے پاکستان میں رشتہ داروں پہ پریشر ڈالتے ہیں، جب ہمیں کام پڑ جاتا ہے وہ فون ہمارے اٹینڈ نہیں کرتے. اس کے علاوہ اوورسیز کے پاس کوئی حل نہیں ہے کہ وہ ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر جمع ہو. سیاسی اور مشترکہ پلیٹ فارم پر جمع ہونے کے لیے پہلے یہ ہوگا کہ اوورسیز میں یہ مہم چلائی جائے کہ پاکستانی سیاسی پارٹیوں کے لیے کام ختم کر دیں، لوکل پالیٹکس میں حصہ لیں. جب ہمارا ان پارٹیوں کے ساتھ انٹرسٹ نہیں ہوگا، ہم ان کے لیے کام نہیں کریں گے، تو پھر شاید ہم کو پلیٹ فارم بنانے میں کامیاب ہو سکیں. نہیں تو نون لیگ، پی ٹی آئی، صاف لیگ، پیپل پارٹی میں تقسیم ہم ایک پلیٹ فارم پر کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے افتخار صاحب، پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہونے والا ہے. میں آپ سے چاہوں گا آپ کے جو آخری کامنٹس ہیں کہ اب آپ جو اوورسیز پاکستانی ہیں کیا ان کو پیغام دے گے، کیونکہ آپ گراؤنڈ پہ کھیل رہے ہیں. جب ہم اسٹیڈیم میں، جب پیویلین میں ہوتے ہیں تو ہمارے جذبات اور ہوتے ہیں، اور جو لوگ فیلڈ میں کھیل رہے ہوتے ہیں ان کے جذبات اور ہوتے ہیں. آپ بہتر طریقے سے آبزرو کیا آپ نے حالات کو، سرمایہ کاری بھی آپ نے کی. کیا آپ اب بھی یہ کہیں گے اوورسیز پاکستانیوں کو کہ ملک میں آئے، آگے سرمایہ کاری کریں؟ جناب آپ کے لیے بہت خوشحالی اور بہت ترقی کے چانسز ہیں. شاہ صاحب، اصل میں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ پہ جب مشکل آتی ہے نا تو آپ کا اس وقت سنبھلنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے یہ حالات ہیں، جیسے اسی صاحب وہاں پہ آئے، مجھے والد صاحب کی کال آئی، اس وقت جو میری پوزیشن تھی نا جی، وہ اتنی آپ کو میں بیان نہیں کر سکتا کہ میں چاہتا تھا کہ اس کا مزاحمت ہو، یہ ہو وہ ہو، لیکن میں نے بڑے حوصلے سے، ہمت سے اس کا مقابلہ کیا. میں چاہتا تو مزاحمت بھی کر سکتے تھے، الحمدللہ فیملی ہے، دوست احباب ہیں، بہت ہیں، لیکن نہیں کیا. میں نے کہا میں نے اس کو لیگل طریقے سے کرنا، ٹھیک ہے. اور میں ٹھیک ہے، مشکل ہیں، مشکل حالات ہیں جیسے آپ کہہ رہے تھے. اس میں صرف میں اوورسیز کو یہی کہوں گا کہ جیسے گوٹرالہ صاحب نے کہا ہے، آفتاب بھائی نے کہا ہے، نوید بھائی نے کہا ہے کہ ہمیں سب اوورسیز کو جماعتوں کو پیچھے چھوڑ کے ایک اوورسیز پہ ایک اتحاد، ایک جماعت، اس پہ متفق ہونا چاہیے. اور ہم اپنے ملک کو تو نہیں چھوڑ سکتے نا. میں کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ سرمایہ لے کے ہمارے ملک میں نہ آئیں. سرمایہ لے کے ہم نے پاکستان میں آنا ہے. کسی کا دم چھلا بننے کی بجائے ہم ایک دوسرے کا دستوں بازو بنیں، دستوں بازو بنیں اور مقابلہ کریں، جس کی بنیاد میں نے ان کے سامنے ڈٹ کر رکھ دیا ہے. انشاءاللہ مقابلہ کروں گا اور آپ دوستوں کا، سب دوستوں کا ساتھ ہوگا. پیارا صاحب کی اور آپ کی شاہ صاحب مہربانی ہے جنہوں نے اتنا پلیٹ فارم بھی ہمیں اکٹھا دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی سرپرستی میں انشاءاللہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے، انتظامیہ کا کریں گے، جو جو ہوا اس کا کریں گے، ٹھیک ہے. اور اپنا حق لیں گے، ناصر بھائی کا بھی حق لیں گے، اپنا بھی لیں گے، اور بھی کوئی بھی ہوا جس اوورسیز کے ساتھ زیادتی ہوئی ہم سارے مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. اور ہم دوستوں کو کہیں گے، بلکہ ہم اوورسیز کے علاوہ فارنر کو بھی اپنے ملک میں چاہیں گے کہ انویسٹمنٹ آئے تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے. کب تک ہم یہ پیچھے بھاگتے جائیں گے؟ آج میں پیچھے بھاگ جاؤں گا، کل کسی اور کے ساتھ ہوا وہ پیچھے بھاگ جائے. پیچھے کا آپشن میرے پاس ہے. میں ریزیڈنس ہوں، اسٹل ریزیڈنس ہوں اٹلی میں. میرا الحمدللہ چھوٹا بھائی ادھر ہے، فیملی ادھر ہے، بزنس بھی ہے، سب کچھ ہے. مجھے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور میں شاید اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا میں ویسے آ رہا تھا 2-4 مہینے کے لیے. گرمی ہے، میں نے کہا چلو کاروبار کو دیکھا تھا، لیکن میں رک گیا ہوں. اور صرف اسی لیے رک گیا ہوں کہ میں ان کا مقابلہ کروں گا اور آخری دم تک مقابلہ کروں گا. ہائی کورٹ جاؤں گا، سپریم کورٹ جاؤں گا، اور انشاءاللہ چھوڑوں گا نہیں کسی کو، بالکل. اور لیگل طریقے سے، قانونی طریقے سے، اور آپ کی بھائیوں کے تعاون سے. بہت شکریہ افتخار چچی صاحب. اجمل گوٹریالہ صاحب میرے ساتھ ہیں. اجمل، آپ ماشاءاللہ بڑے ایگریسو قسم کے لیڈر ہیں اور ہونا بھی چاہیے. آپ اوورسیز پاکستانیوں کا درد بھی آپ نے سینے میں رکھتے ہیں.
इफ्तिखार चेची साहब गो के बड़े पुरअज़म है कि मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, लेकिन कब तक ये हमारा मुकद्दर है कि हम लोग यहाँ से जाएं वहां मुल्क की खिदमत करने के लिए और वहां जाके हम कोर्ट कचहरियों के धक्के खाएं, हम किसी SHO के सामने बैठे हों, किसी पटवारी के सामने बैठे हों, फिर हमें धमकियां मिले, हमारे कारोबार पे कब्जे हों, हमारी जायदादों पे कब्जे हों। कब तक ये सिलसिला चलेगा? क्यों ना हम सब मिलके एक दूसरे के दस्तो बाजू बने और इजहार लाताल्लुकी करें। ये जो लोग, आपने कहा कि एक MPA भी आता है तो सारी दुनिया को पता होता है, अगर एक MPA साहब अपना बैग खुद उठा के एयरपोर्ट से बाहर आएंगे और टैक्सी पकड़ के अपने पैसों से किसी होटल में जाके रहेंगे तो दूसरी दफा उनको पता चलेगा कि अब ये अजमल गुटराला साहब बरेशिया में होते हैं, अब ये आएंगे तो इनसे मिलना है मैंने। शाह साहब, मैं समझता हूँ कि ये MPA MNA जो है वो हमारी तरह ही मस्कीन है। मैं जो समझता हूँ वहाँ का निज़ाम पाकिस्तान, इफ्तिखार चेची को मैं अप्रिशिएट करता हूँ और मैं समझता हूँ कि हक के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो भी पाकिस्तान गए हुए हैं, आप एक ऐसा करें, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, उन सब को साथ लें। ये अपना मीडिया के जरिए, जैसे हमारे मदद भाई बुखारी साहब हैं, ऐसे मीडिया रात को लेकर अपनी भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करें। अल्लाह ने मौका दिया तो मैं भी इंशाल्लाह पाकिस्तान आ रहा हूँ। मेरी भी कोशिश है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, हम गुजरात में एक स्पेशल टीम बनाएं। तो ये आपने कहा ना, जो अदालतों वाला मसला, ये आप भूल जाएं। खुदा की कसम, इतनी जलालत है कि हमारे जैसे लोग जो है वो सोचते हैं कि हम किस मुल्क में आ गए हैं। देखिए, ये PTI या मुस्लिम लीग नून का मसला नहीं है, हमारी बका का मसला है और ओवरसीज पाकिस्तानियों की अना का मसला है। हमें ये सोचना चाहिए, MPA MNA ये हमारी तरह मस्कीन है। सच्ची बात ये है कि इसके पीछे जो लोग हैंडल कर रहे हैं, हमें उनके खिलाफ एहतजाज करना होगा और भरपूर तरीके से अपनी आवाज उठानी होगी। आप हाई कोर्ट जाएं, जिस जगह भी जाएं, ये इदारे जब तक हमारे सिस्टम के मुताबिक काम नहीं करेंगे, हमें अपना सिस्टम देना पड़ेगा। हम हक पे हैं तो हमें उसकी जो सपोर्ट होनी चाहिए। अगर हम हक पे नहीं है तो हमें कुछ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन पहले सबसे हमें अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि हम कितने साफ हैं। अगर हम साफ हैं तो हमें याद करना चाहिए और अपने मुल्क के सिस्टम के निज़ाम के लिए भरपूर तरीके से पूरे ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ लेकर चलना चाहिए। हमें ये छोड़ देना चाहिए कि कौन करेगा, लेकिन लीड तो किसी ने करना है, तो लीड करने वाले वही होगा जो इंशाल्लाह ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज बनेगा। मैं अपने भाई के साथ खड़ा हूँ और इंशाल्लाह अपने जाती तल्लक सोर्सेस भी इस्तेमाल करूंगा। और जैसे पहले आपने कहा कि चौधरी बरादरान डिस्ट्रिक्ट गुजरात में अगर वो इस तरह के मामलात हो रहे हैं तो उन्हें जरूर देखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये वक्त जाता रहा है अभी कि आप किसी की जमीन पे कब्जा कर ले तो वो लोग बैठ जाएंगे। इसके लिए आवाज पूरी दुनिया में इंशाल्लाह हम उठाएंगे और ओवरसीज पाकिस्तानियों का हम एक प्लेटफॉर्म गुजरात के लेवल पे इंशाल्लाह स्टेप पे अपना प्राइवेट तरीके से जरूर बनाएंगे। उसमें हमें चौधरी अमजद रोलिया साहब जैसे लोग जो है हमारे भाई हैं, वो ऐसी शख्सियत जो है वो इंशाल्लाह हैंडल करेंगे और हक के लिए लड़ने के लिए अपना इंशाल्लाह भरपूर तरीके से दफा करेंगे। बहुत शुक्रिया अजमल गुटराला साहब, इफ्तिखार चेची साहब, मियां आफ्ताब साहब थे मेरे साथ, हाजी नवीज साहब थे स्पेन से। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। एजाज प्यारा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया हम सब के लिए। ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज ये प्रोग्राम था और इंशाल्लाह किसी भी ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ पाकिस्तान में कहीं भी कोई ज्यादती होगी तो ये दोस्त जो मेरे साथ थे सब ने अज़्म किया कि हम सब इकट्ठे होकर लड़ेंगे। और मेरे ख्याल में लड़ना भी चाहिए कि एक तवील अरसा से ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ जो नारवा सलूक किया जा रहा पाकिस्तान में, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सुतीले पाकिस्तानी नहीं है, हम भी सगे पाकिस्तानी हैं। हमारे दिल में भी उतना ही दर्द है जितना पाकिस्तान में बसने वाले पाकिस्तानियों के दिल में है। यकीन करें कि वहां पे कोई ऐसा इंसिडेंट होता है मुमलिकत खुदादाद में, वतन अजीज में, हमारा यहाँ बैठ के दिल जो है वो खून के आंसू रो रहा होता है। तो हम आपके भाई हैं, पाकिस्तान में बसने वालों को भी चाहिए कि जब ओवरसीज पाकिस्तानी आते हैं तो आप भी अपने दिलों को कुशादा करें और इनको वेलकम किया करें। वो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी हो, वो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हो, जिस तरह ओवरसीज पाकिस्तानी आपका इस्तेमाल करते हैं, आपकी इज्जत तकरीम में इजाफा करते हैं, तो आप भी कोशिश करें कि वो चाहे अजमल गुटराला हो, इफ्तिखार चेची हो या कोई आम ओवरसीज पाकिस्तानी हो, ये तो सियासी रहनुमा है,
کوئی عام اوورسیز پاکستانی بھی جب پاکستان جائے تو ایئرپورٹ سے لے کے اس کے گھر تک اس کو تحفظ فراہم کیا جائے, اس کو اچھے لفظوں کے ساتھ کم از کم چہرے پہ اسمائل لا کے آپ اس کو خوش آمدید کہیں, کیونکہ یہ آپ کے سفیر ہیں, یہ دنیا میں جہاں پہ بھی رہتے ہیں پاکستان کا نام بلند کیے ہوئے ہیں, اور یہاں رہ کے جو کچھ بھی کر رہے ہیں دن رات محنت کر کے آپ لوگوں کے لیے محنت کرتے ہیں اور پیسہ پاکستان میں بھیجتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کسی اور پروگرام میں. جذبہ نیوز کی ٹیم کے ساتھ مظہر بخاری کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.